ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा आलमी सियासत का एक अहम इशू है। ये ना सिर्फ यूक्रेन की खुद मुख्तारी और रूस की सिक्योरिटी के बारे में बल्कि नेटो, यूरोप और आलमी अमन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। 2000 की दहाई से ये तनाज़ा सियासी, जोग्राफियाई और फ़ौजी सतह पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। हालिया पेशरफ्त ख़ास तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 15 अगस्त 2025 को अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई और फिर उसके बाद कल 18 अगस्त को वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात, इस तनाज़े को हल करने की अहम कोशिश हैं। आइए ज़रा इस तनाज़े की थोड़ी सी तारीख़ और आपको बता देता हूँ कि नुकसानात कितने हुए, क्या क्या कुछ हुआ, किसके पास क्या है, किसने कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, क्या क्या कोशिशें होती रही अमन की। और उसके बाद कल का जो बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा एक स्टेज सजा वाइट हाउस में। पहले एक मीटिंग ज़ेलेंस्की के साथ हुई, फिर पूरे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन, इटली, सब इन तमाम के सरबराहान को वहाँ पर मदऊ किया गया था। क्या बातचीत हुई, क्या तवक्को की जा सकती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा तारीख़ देख लेते हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, इसकी तारीख़ 2000 से अगर देखें तो रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की जड़ें वैसे तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब ये जो शुरू होती हैं ये सोवियत यूनियन के ख़ात्मे 1991 से मिलती हैं, लेकिन 2000 के बाद से ये मज़ीद वाज़े हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि सबसे पहले तो हुआ ये कि नेटो की मशरक़ की तरफ तोसी और गोर्बाचोव का मुआहदा 1990 में सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त के जो थे जेम्स बेकर, उनसे गैर रस्मी मुआहदा किया था कि नेटो मशरक़ी यूरोप की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। ये जब मशरक़ी और मगरबी जर्मनी का इत्तेहाद हुआ था तब ये गैर रस्मी मुआहदा किया गया था। लेकिन 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक नेटो में शामिल हुए। 2004 में बेल्टिक रियासतें एस्टोनिया, लैटविया, लिथुवेनिया और फिर दीगर ममालिक शामिल हुए और रूस इसे वादे की खिलाफ वर्जी समझता रहा, क्योंकि नेटो की फ़ौजें अब इसकी सरहदों के करीब थीं और यूक्रेन रूस और नेटो के दरमियान आखिरी बफर जोन है और उसकी नेटो में शमूलियत रूस के लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि मगरबी फ़ौजों को मॉस्को के ये चीज़ दरवाजे तक ले आएगी। इसलिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जा सकता। दूसरा, बहर अस्वद और स्वास्तोपोल की बंदरगाह है। रूस की एक बड़ी तशवीश बहर अस्वद तक रसाई है। क्रीमिया में स्वास्तोपोल बंदरगाह रूस की जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका मरकज़ है, जो उसकी बहरी ताकत और मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई के लिए कलीदी है। 1954 में सोवियत लीडर निकिता खुर्शेव ने क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था, लेकिन रूस को ये ख़दशा लगा रहता था कि जनाब ये यूक्रेन जो है ये मगरब की तरफ झुक रहा है और ये बंदरगाह नेटो के कंट्रोल में आ सकती है। इसी वजह से उन्होंने फिर ये 2014-15 में ऑपरेशन करके इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये बंदरगाह रूस की बहरिया की 70% क़ुव्वत की हामिल है और इसका नुकसान रूस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बहुत ज़्यादा हिला सकता है, उसको कमज़ोर कर सकता है। तीसरी जो वजह बनी वो ये थी कि मगरब की सियासी इंजीनियरिंग यूक्रेन में और ऑरेंज इनकलाब और यूरो मैदान। 2004 का ऑरेंज इनकलाब एक अहम मोड़ था यूक्रेन के सदारती इंतखाबात में। रूस नवाज विक्टर यानुकोविच की जीत, उस पर धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, मगरबी हिमायत से एहतजाज हुए और मगरब नवाज विक्टर योशचेंको को सदर बना दिया गया। रूस ने इसे मगरब की साजिश करार दिया क्योंकि उसने यूक्रेन की खारजा पॉलिसी को मगरब की तरफ मोड़ दिया था। 2013-14 में यूरो मैदान एहतजाज ने यानुकोविच को दोबारा हटाया जब उन्होंने यूक्रेन के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया था यूरोपीय यूनियन के साथ। रूस ने इसे फाशिस्ट बगावत कहा। 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर बने और इनका झुकाव तो मुकम्मल तौर पर नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ था और रूस ये दावा करता है और इसमें हकीकत भी है कि ये एक मगरबी ओलिगार्क यहूद कोलोमोंस्की, ये यहूदी हैं, ओलिगार्क हैं वहाँ के, उनकी इनको माली हिमायत रही, उन्होंने इनको मीडिया के अंदर बहुत सा मदद दी और उन्हीं के आशीर्वाद से, ये उन्हीं का पट्टा है। और ये जो एक कमेडियन और जोकर और नाचने गाने वाला बंदा ज़ेलेंस्की ये सदर बन गया, ये उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तो फिर ज़ाहिरी बात है वो जो कहेंगे वो ये वही करेगा। ये वाक़यात रूस की सिक्योरिटी के ऊपर दरअसल ने बहुत असर व रसूख किया डाला और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो ये तो वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि रूस को जो खदशात हैं और जो उनके साथ उनको लगता है कि ज़्यादती हुई है और ये सारे के सारे इस तनाज़े की जड़ है। लेकिन 2000 से लेके फिर तनाज़ात कुछ ना कुछ शुरू हो गए, नोक झोंक शुरू हो गई। 2004 में ऑरेंज इनकलाब आया, सियासी बहरान आया, योशचेंको की सदारत गई और यूक्रेन का मगरब की तरफ झुकाव शुरू हुआ।
روس کے تعلقات کشیدہ ہوئے لیکن کوئی فوجی تصادم نہیں ہوا۔ پھر 2008 میں نیٹو بخارسٹ سربراہ اجلاس ہوا جس میں یوکرین کو ممبرشپ پلان کی پیشکش کی گئی۔ روس نے اسے خطرہ قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس نے جارجیا کے ساتھ جنگ کی، نیٹو توسیع کے خلاف وارننگ دی اور یوکرین میں کوئی تصادم نہیں ہوا لیکن کشیدگی بڑھ گئی۔ پھر 2014 میں کریمیا کا الحاق اور ڈونباس تنازع آتا ہے جس میں کہ یورو میدان کے بعد روس نے کریمیا پر قبضہ کیا اور ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کی حمایت شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 14,000 ہلاکتیں ہوئیں، علاقائی تقسیم ہوئی اور مغرب کی طرف سے پابندیاں لگیں، اور اس کے بعد یہ تنازع 2021 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اب موجودہ تنازع آتا ہے جو 2022 سے اب تک جاری ہے۔ 24 فروری 2022 کو روس نے ایک جسے وہ کہتا ہے خصوصی فوجی آپریشن ہے، لیکن وہ ایک پوری جنگ تھی جو کہ انہوں نے ان پر مسلط کی، جس کو کہ مغرب پوری جنگ ہی کہتا ہے۔ یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے، بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، اس کے عالمی اقتصادی اثرات بھی ہوئے ہیں، اور یہ تنازع روس کی سیکیورٹی اور یوکرین کی خود مختاری کے گرد گھومتا ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو تنازع اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں روس کے کون سے ایسے علاقے ہیں جو یوکرین کے روس کے قبضے میں ہیں۔ روس نے دراصل یوکرین کے تقریباً 18% علاقے 1,10,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کریمیا 2014 سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ بحیرہ اسود تک رسائی کے لیے اسٹریٹجک سواستوپول، میں نے آپ کو بتایا بندرگاہ کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے اس نے 2014 میں اس کو پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ڈونباسک ہے جس میں ڈونیٹسک ہے اور لوہانسک ہے۔ یہ مشرقی یوکرین کا صنعتی علاقہ ہے، یہاں پر معدنی وسائل ہیں، بہت زیادہ بھرا ہوا ہے اس سے، اور روس 50% سے زیادہ پر قابض ہے۔ اس کے بعد خیرسون اور زپوریزیا ہے، جنوبی علاقے ہیں، زرعی اور توانائی کے لیے اہم ہے۔ زپوریزیا نیوکلیئر پلانٹ یہاں پر ہے جو یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ کہلایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ روس کے لیے فوجی اور معاشی اہمیت رکھتا ہے۔ یوکرین اسے واپس لینا کی کوشش کر رہا ہے لیکن تعطل ہے۔ ایکس پر جو مختلف پوسٹ میں دیکھ رہا تھا ان کے مطابق روس ڈونباس پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خیرسون اور زپوریزیا ہے اس سے شاید وہ دستبردار ہو سکے۔ بہرحال یہ لوگوں کی رائے ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ جو اتنا لمبا تنازع ہے اس میں نقصانات اب تک کتنے ہو چکے ہیں۔ فوجی نقصانات کی بات کروں تو یوکرین کے 70,000 سے لاکھ فوجی زخمی ہوئے یا ہلاک ہوئے، روس کے 80,000 سے 1,20,000۔ اگر سویلینز کیجویلٹیز کی بات کروں تو یوکرین میں 10,000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں، 20,000 زخمی ہوئے ہیں۔ روس میں سویلین کیجویلٹیز بہت کم ہیں۔ مالی نقصانات کی بات کروں تو یوکرین نے $150 ارب خرچ کیے، 50% بجلی تنصیبات تباہ ہو گئیں، شہر جیسے ماریو پول اور باخموت یہ برباد ہو گئے۔ روس نے $200 ارب خرچ کیے، ان پر مغربی پابندیاں لگیں اور ان کے جو ایسٹس تھے یورپ میں وہ بھی فریز کر دیے گئے جو بلینز آف ڈالرز میں ہیں۔ ایک انسانی بحران اس کے علاوہ ہے، لاکھوں یوکرینی بے گھر ہیں، 35,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ ریلوکیٹڈ ہیں، کہتے ہیں روس میں ہیں، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے لیے میلانیا ٹرمپ نے پوٹن کو جب ٹرمپ گئے تو ان کے ہاتھ سے خط بھی بھجوایا جس کو کہ اپریشیٹ کیا گیا کل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو جنگیں چل رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کیا کیا معاملات ہیں، لیکن 2000 سے امن کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ 2004 کے بعد جب یہ اورنج انقلاب آیا اس کے بعد بڑے مذاکرات نہیں ہوئے تھے، لیکن 2014 میں پھر پہلا منسک 1 معاہدہ ہوا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر 2015 میں منسک 2 معاہدہ ہوا جس میں کہ فرانس، جرمنی، روس، یوکرین شامل تھے۔ ڈونباس میں خود مختاری اور جنگ بندی کی کوشش کی گئی لیکن ناکام ہو گئی۔ 2022 میں استنبول مذاکرات ترکی میں ہوئے، یوکرین نے غیر جانبداری کی پیشکش کی لیکن روس کے علاقائی مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جس پر یہ ناکام ہو گئے۔ 2024 میں متفرق کوششیں کی گئیں، جرمن کے چانسلر کی پوتن سے فون کال ہوئی، چین اور برازیل کی مشترکہ تجاویز ہوئیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ کوششیں ناکام رہیں کیونکہ روس قبضہ شدہ علاقے کو تسلیم چاہتا تھا کہ وہ تسلیم کر لیا جائے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، جبکہ یوکرین خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر زور دیتا رہا۔ اس کے بعد ٹرمپ آ جاتے ہیں، فاسٹ فارورڈ ٹو 2025، اور ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں دعویٰ کیا کہ وہ ایک دن میں جنگ ختم کر دیں گے۔ جنوری 2025 میں صدر بننے کے بعد انہوں نے روس پر دباؤ ڈالا اور پھر ایونچولی 13 اگست کو ٹرمپ نے یہ زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی جہاں انہوں نے پوٹن کو شدید نتائج کی دھمکی بھی دی، بشمول بھارت اور چین پر پابندیاں بھی لگائیں کہ اگر وہ روس سے تیل خریدتے رہیں گے۔ بھارت پر تو 25% ٹیرف کو 50% کر دیا گیا جو روس کی معیشت کے لیے ایک دباؤ تھا، لیکن یہ سارے کا سارا بلڈ اپ تھا کس چیز کے لیے کہ الاسکا میں ملاقات ہوگی 15 اگست 2025 کو۔ تو جناب یہ ملاقات ہوئی، ملاقات اینکریج کے جوائنٹ بیس ایلمنڈوف رچرڈسن بیس میں ہوئی۔ یہ 3 گھنٹے کی 1 on 1 ملاقات تھی، 1 on 1 تو نہیں تھی لیکن 3 ان کی طرف سے لوگ تھے اور 3 لوگ ان کی طرف سے تھے، اور دونوں رہنماؤں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ بات چیت کی،
کوئی لنچ یا رسمی تقریب نہیں تھی. سرخ قالین جناب صدر نے بچھایا, ٹرمپ نے لیموزین کا اہتمام کیا, اور پوٹن نے جب بعد میں کوئی پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی لیکن میڈیا ٹاک ہوئی, انہوں نے صرف سٹیٹمنٹس جاری کی. پوٹن نے تاریخی تعلقات, نیٹو کی توسیع, یوکرین کی سیکیورٹی پر بات کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ٹرمپ 2022 میں صدر ہوتے تو جنگ ہوتی ہی نہ. ٹرمپ نے کہا کہ ملاقات بہت گرم جوش تھی اور بہت سے نکات پر اتفاق ہوا ہے لیکن کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں ہوا. پوٹن نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹیز کو قبول کیا لیکن ڈونباس اور کرائمیا کو اس کے تسلیم کرنے پر زور دیا, یعنی کہ یوکرین کی جو سرحدیں ہیں, باؤنڈریز اینڈ میپس ول بی ری ڈرون. نتائج کیا ہے جناب کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی, سیز فائر نہیں ہوا, جس سے یورپی رہنما بڑے حیران ہوئے کیونکہ ٹرمپ نے پہلے جنگ بندی پر زور دیا تھا. ٹرمپ نے کہا کہ وہ زیلنسکی اور پوٹن کے درمیان 2 طرفہ ملاقات اور پھر 6 فریقی ملاقات کا اہتمام کریں گے. پوٹن کے معاون کریل دمیتریف نے کہا کہ یہ پائیدار امن کی طرف ایک اہم دن تھا. ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ وہ اس ملاقات کو 10 on 10 دیتے ہیں, 10 میں سے 10 دیتے ہیں, لیکن ڈیل نہیں ہوتی. دیر از نو ڈیل, دیر از اے ڈیل. جب تک ڈیل ہوتی نہیں ہے تب تک ڈیل نہیں ہوتی, ہم وہاں پر نہیں پہنچے. اس کے علاوہ امریکہ نے وہ ایک دباؤ جو ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے پابندیوں کی دھمکی واپس لے لی کیونکہ ملاقات بہت اچھی رہی. امریکی ٹریجری نے ملاقات کے لیے پابندیوں میں 20 اگست تک چھوٹ دی. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ یورپی رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پوٹن کے مطالبات کرائمیا اور نیٹو سے دستبرداری کی طرف شاید جھک رہے ہیں. زیلنسکی نے کہا کہ وہ کسی بھی شکل میں پوٹن سے ملاقات کے لیے تیار ہیں لیکن علاقائی چھوٹ نہیں دیں گے. یہ تمام باتیں اس وقت ہوتی رہیں. اس کے بعد جناب کل کا دن آتا ہے 18 اگست 2025. وائٹ ہاؤس میں 2 اہم ملاقاتیں ہوئیں. پہلی ٹرمپ اور زیلنسکی کی 1 on 1 ملاقات تھی اور پھر یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات تھی. اس کے بعد ٹرمپ نے پوٹن سے فون پر بات کی. یہ ملاقاتیں الاسکا ملاقات کے بعد اہم تھی کیونکہ یورپ اور یوکرین ٹرمپ کے ارادوں کو سمجھنا چاہتے تھے. ایک فالو اپ تھا اور بہت ضروری تھا امن کے لیے. ٹرمپ زیلنسکی کی 1 on 1 ملاقات ہوئی. وقت اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ صبح 10 بجے اوول آفس میں 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. ٹرمپ, زیلنسکی اور ایک ترجمان موجود تھے. ملاقات گرمجوش تھی, اس میں گرمجوشی دکھائی گئی اور ٹرمپ نے زیلنسکی کو عظیم جنگجو کہا. سیکیورٹی گارنٹیز پر بحث کن کن پوائنٹس پہ؟ سب سے پہلے سیکیورٹی گارنٹیز. ٹرمپ نے یوکرین کو نیٹو طرز کی سیکیورٹی گارنٹیز دینے پر اتفاق کیا لیکن نیٹو میں شمولیت نہیں ہوگی جو کہ آرٹیکل 5 کی طرح کے ہوں گے, یعنی یوکرین پر حملہ, نیٹو پر حملہ تصور کیا جائے گا. زیلنسکی نے کہا کہ یہ گارنٹیز ایک ہفتے سے 10 دن میں تحریری شکل میں آ جائیں گی. اس کے علاوہ ہتھیاروں کی ڈیل کے بارے میں بات ہوئی کہ زیلنسکی نے $90 ارب کے امریکی ہتھیار خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی. خاص طور پر پیٹریٹس کی انہوں نے بات کی, ایئر ڈیفنس سسٹم کی, کہ وہ لینا چاہتے ہیں جو روسی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اہم ہیں. یوکرین نے امریکی ڈرونز بدلے میں دینے کی اپنے ڈرونز, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فروخت کر سکتے ہیں. جنگ بندی سے گریز. ٹرمپ نے کہا کہ وہ جب بات ہوئی سیز فائر کی کہ اب سیز فائر کی بات نہیں کریں گے کیونکہ تب تک آپ ملاقات نہ کریں, اگلا اس کا فیز نہ کریں جب تک کہ جنگ بندی نہیں ہوتی. تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے 6 جنگیں بند کرائی ہیں, میں نے کسی میں بھی سیز فائر کی بات نہیں کی ہے. میں مذاکرات کراتا ہوں, جب معاملات حل ہو جاتے ہیں جنگ خود ہی بند ہو جاتی ہے. اور یہ جو ان کا شفٹ ہے سٹانس میں کہ جی جنگ بندی بعد کی بات ہے, بات کی جائے, یہ الاسکا ملاقات سے بعد ان کا رخ تھوڑا بدلا ہے جس سے یورپی رہنما بھی کچھ حیران تھے اور کچھ ان کی وہ بھی تھیں, جسے کہتے ہیں ریزرویشنز بھی تھیں. علاقائی مطالبات. ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ وہ کرائمیا اور نیٹو شمولیت سے دستبردار ہو جائیں جو پوٹن کے مطالبات ہیں. زیلنسکی نے اسے مسترد کیا, کہا کہ یوکرین اپنی زمین نہیں دے گا. لیکن بہرحال اب کچھ باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں کچھ سافٹنگ اپ ہو رہی ہے. کہانی کہاں چلتی ہے آگے چل کے دیکھیں گے. نتائج کچھ یہ ہیں کہ امریکہ نے سیکیورٹی گارنٹیز کی حمایت کی ہے جو یوکرین کی فوجی طاقت برقرار رکھے گی. ہتھیاروں کی ڈیل ایک اہم پیش رفت ہے کیونکہ یوکرین کی دفاعی صلاحیت بڑھے گی. کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے لیکن زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ پوٹن سے کسی بھی شکل میں ملاقات کے لیے تیار ہیں. ٹرمپ نے زیلنسکی پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جلد ڈیل کریں لیکن زیلنسکی نے علاقائی سالمیت پر اس کی پھر بھی بات کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی اس طرف کو بڑھ رہی ہے. اس کے بعد جناب اگلا فیز آتا ہے کل کا جو کہ یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا ہے. کل برطانیہ کے صدر, فرانس کے صدر, اٹلی کی صدر, فن لینڈ, یورپی یونین, نیٹو, جرمنی, یہ تمام لوگ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی. اس کا وقت اور ترتیب کچھ اس طریقے سے کہ دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک وائٹ ہاؤس میں ہوئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ, نائب صدر JD وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, یوکرین کے لیے خصوصی نمائندہ جنرل کیتھ کیلاگ, یہ لوگ شامل تھے. اور
اس کے بعد یورپی رہنما تھے، فرانس کے صدر ایمینول میکرون تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر تھے، جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز تھے، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلانی تھیں، فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹب تھے، یورپی کمیشن کی صدر ارسلا ڈر وان تھیں، اور نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹ تھے۔ بحث یہاں پر کیا ہوئی؟ سب سے پہلے تو یورپی تشویشات جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی۔ انہوں نے کہا جناب کہ یورپی رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ پوٹن کے مطالبات جو کرائمیا اور ڈونباس کی تسلیم ہے اور نیٹو سے دستبردار ہو جائیں گے، قبول کر لیں گے، اور انہیں زور دیا کہ یوکرین کو مذاکرات میں شامل کیا جائے اور کوئی فیصلہ اس کے بغیر نہ کیا جائے۔ سیکیورٹی گارنٹیز، میکرون نے کہا کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز سب سے بڑی پیش رفت ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایک کوڈی لیٹرل، ایک جو ٹرائی لیٹرل کی بات ہو رہی ہے کہ زیلنسکی، پوٹن اور ٹرمپ کہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے جو اس کے بعد ہونی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جی کوڈری لیٹرل یعنی کہ چوفریقی ملاقات جس میں ٹرمپ ہوں، پوٹن ہو، زیلنسکی اور ایک یورپی رہنما بھی ہو، یہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ یورپ کی سیکیورٹی بھی داؤ پر ہے۔ جو روٹے ہیں انہوں نے ٹرمپ کی ڈیڈ لاک توڑنے کی جو کوششیں ہیں ان کی تعریف کی، ان کو سراہا۔ اب جنگ بندی بمقابلہ امن، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ میکرون نے کہا کہ جی مذاکرات بموں کے نتیجے نہیں ہو سکتے اور جنگ بندی ضروری ہے، لیکن ٹرمپ نے جنگ بندی سے گریز کیا، کہا کہ وہ پائیدار امن چاہتے ہیں۔ مرز نے کہا کہ سہ فریقی ملاقات جلد ہونی چاہیے کیونکہ عارضی جنگ بندی بے فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی مطالبات ہیں۔ پوٹن نے کی جو تجویز ہے کہ یوکرین ڈونباس مکمل طور پر روس کو دے، وہ مسترد بھی کی گئی۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ دفاعی پوزیشنز کو کمزور کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوٹن خیرسون اور زپوریزیا سے دستبردار ہو سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے، لیکن ڈونباس پر وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں امریکی کردار کیا ہے؟ یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ سے پوچھا کہ روس کیا چھوڑ سکتا ہے اور امریکہ کون سی گارنٹیز دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ روسی جارحیت کو روکیں گے، لیکن امریکی فوج بھیجنے پر انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، گول مول کر گئے۔ نتائج کیا ہے جناب؟ یورپی رہنماؤں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، کہا کہ ناقابل قبول فیصلے نہیں ہوں گے، سیکیورٹی گارنٹیز پر اتفاق ہوا جو یورپ اور امریکہ مل کر دیں گے۔ سہ فریقی ملاقات جو کہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے وہ بہت جلد ٹرمپ، پوٹن، زیلنسکی کی اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن میکرون نے کہا کہ شاید پہلے زیلنسکی اور پوٹن کی دو طرفہ ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ پوٹن سے ملاقات کے لیے تیار ہیں لیکن امریکی دباؤ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ فوراً بعد اس میٹنگ کے بعد اب آپ دیکھیے ایونٹس کس طرح تیزی سے ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ نے فوراً پوٹن کو کال کی، ٹھیک ہے، شام 6 بجے اوول آفس سے تقریباً 30 منٹ کی کال۔ شرکاء ٹرمپ تھے، مارکو روبیو تھے، جے ڈی وانس تھے، ایک مترجم تھا، کال سپیکر فون پر تھی اور وائٹ ہاؤس نے اس کی تصویر بھی جاری کی۔ بحث اس پہ کیا ہوئی؟ ٹرمپ نے پوٹن کو وائٹ ہاؤس ملاقاتوں کے نتائج سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زیلنسکی اور پوٹن کی ملاقات کا اہتمام کر رہے ہیں جس کے بعد سہ فریقی ملاقات ہوگی۔ پوٹن نے سیکیورٹی گارنٹیز قبول کی لیکن ڈونباس اور کرائمیا کی تسلیم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ نے پوٹن سے کہا کہ وہ خیرسون اور زپوریزیا سے دستبرداری پر غور کریں، لیکن پوٹن نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ نتائج کیا ہے کہ پوٹن نے سہ فریقی ملاقات کی تیاری پر اتفاق کیا لیکن جنگ بندی پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امن کے قریب ہیں لیکن تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہر فریق کے مطالبات کیا ہیں۔ روس یا پوٹن یوکرین نیٹو جوائن نہ کرے، کرائمیا اور ڈونباس کی تسلیم، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد یوکرین کی بات کریں تو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، خود مختاری، مضبوط فوج برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مستقبل کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی زمین نہ جائے، وہ زمین نہیں دیں گے۔ یورپ کیا چاہتا ہے؟ وہ یوکرین کی سیکیورٹی اور سرد جنگ کے بعد سب سے بڑے خطرے کا خاتمہ چاہتا ہے۔ پوٹن کو غیر قانونی قبضے کی توثیق نہ ملے۔ میکرون نے کہا کہ یورپ کی سیکیورٹی داؤ پر ہے۔ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ فوری امن چاہتے ہیں، جو ان کی فتح ہوگی، اور شاید جو ان کے دل میں ایک بہت پرانی خواہش ہے نوبل انعام کی، وہ بھی شاید وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پوری ہو جائے۔ ایجنڈا اس سہ فریقی کانفرنس کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹیز ہوں اور یہ بھی ہو کہ وہ نیٹو جوائن نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ علاقائی حل جو ہے کہ جو ڈونباس ہے، کرائمیا ہے، خیرسون ہے، زپوریزیا ہے، یہ یوکرین کی جو ہے یہ اس پہ بات ہوگی کہ جناب یہ کس طریقے سے ہوگا، کس طریقے سے نہیں ہوگا، زمین دی جائے گی واپس علاقہ کہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر روس پر جو پابندیاں عائد ہیں ان پر بات ہوگی۔ امن کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے، اگر میں اس کا تجزیہ کروں یہ ایک اچھی بات ہے۔ چیلنجز بڑے ہیں، ٹرمپ کی کوشش ہے الاسکا اور پھر یہ وائٹ ہاؤس کی ملاقاتیں، اور ان مذاکرات میں انہوں نے اس کی راہ ہموار کیا، یقینی طور پر کام کیا ہے، نوبل انعام کے لیے کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کے مطالبات ان میں تضاد بھی ہے۔
یورپ اور امریکہ کی حمایت سے یوکرین کی سیکیورٹی گارنٹیز اور ہتھیاروں کی ڈیل ایک مضبوط پیش رفت ہے. علاقائی تسلیم جو ہے نا اور نیٹو میں تسلیم یہ ابھی ذرا تعطل کا شکار ہے, لیکن یہی بڑی باتیں ہیں. اس کے علاوہ روس کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور جو معاشی مشکلات ہیں اس کو وہ ایک سیکنڈری چیز ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیل بریکر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو علاقے لیے گئے ہیں ان میں سے کون سے علاقے واپس کرتا ہے روس اور کون سے نہیں کرتا. یہ ایک ڈیل بریکر ہوگا. یہ آگے دیکھنے کی, وہ ڈون باس میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں دے گا, کرائمیا نہیں دے گا, باقی یہ جو دوسرے علاقے ہیں شاید ان کے اوپر بات ہو جائے, یہی لگتا ہے. بہرحال کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جیسے جیسے چیزیں آگے چلیں گی. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.